ग़ज़वे उहद के शोहदा की कब्र पर जाते रहे। और फिर अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते कि यही मामूल हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक का था और यही मामूल हज़रत उमर फारूक का था। तो एक तारीख, उस तारीख को मुतय्यन करना और उस तारीख पर बाकायदा वहाँ तशरीफ़ ले जाना, किसी को उर्स कहा जाता है। उर्स हमारे कव्वाली का नाम नहीं है, उर्स हमारे यहाँ खिचड़ा और न्याज पकाने का नाम नहीं है। उर्स नाम है उस तारीख को, जिस तारीख को बुजुर्ग का विसाल हुआ, उस तारीख को जमा होकर उनके लिए इसाले सवाब करना, उनका जिक्र करना और उनकी मसरत का दिन है, उस दिन को याद करना, यही है उर्स। अब ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह का उर्स नहीं मना सकते, सहाबा का नहीं मना सकते, तो ये है किसके काम में? ये अब्दुल कादर जिलानी के नाम से कैसा जी ग्यारहवीं जायज होती? इनो तोंडे जी इनो खाली हमारे खिलाफ इस देखो बोलने का। अरे हमें कहीं को खिलाफ बोलेंगे भाई, जो भी है कुरान हदीस से हम बोल रहे हैं। आप दलील तो बताओ अब्दुल कादर जिलानी के 11वीं करने से क्या अल्लाह जन्नत देगा? क्या अब्दुल कादर जिलानी ने कहीं कहा ये जो काट दी, ये जो बकरे तबाह हो रही, ये जो दावता चल रही, ये क्या है? ये क्या है? अल्लाह ताला अगर हम सवाल करें कुरान मजीद से, कुरान हमको जवाब देता है। सूरह माइदा 3 नंबर आयत, अल्लाह कहता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर, हमने मुर्दार को हराम कर दिया, खून को हराम, बहने वाले खून को हराम कर दिया, खिंजीर के गोश्त को हराम कर दिया। और हमने, अल्लाह ताला कहता है वमा, अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है वमा ज़बह वमा ज़ुबिहा। आयत भी नहीं पढ़ पा, झूठ बोलेंगे तो कहां से हलक से निकलेगी अल्फाज? उस जानवर को भी हराम, अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है वमा ज़बह वमा ज़ुबिहा अलन नुसूब, और हमने उस जानवर को भी हराम कर दिया जो किसी आस्थाने पर ज़बह होता है, किसी दरगाह पे ज़बह होता है। फिर मुझे अल्लाह कुरान में कह रहा है वो जानवर हराम है जो दरगाह पर होता है। रसूल का जमाना है, दरगाह किसकी थी पहले बता भाई? कुरान तो रसूल पे उतर रहा था ना, तो हुजूर के जमाने में कौन से गरीब नवाज की दरगाह थी, कौन से गौस पाक की दरगाह थी, और वो कौन लोग थे उस दरगाह पे जाके ज़बह कर रहे थे और कुरान उतर रहा था? तो रसूल ने पहले क्यों नहीं रोका उनको? सबसे पहली बात जो आयत इसने इस्तदलाल में पेश की, यही आयत और भी लोगों ने पेश की, जो गैरुल्लाह के नाम से ज़बह किया जाए, और कुरान की इन्होंने आयत तिलावत की, हुर्रमत मैततो, हमने हराम किया मुर्दार, वल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, वद्दमा, और क्या कहते हैं खून, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो जानवर जिसके ज़बह पर, मैं अब तर्जुमा सही बयान कर रहा हूँ, वो जानवर जिसके ज़बह पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया। इसकी तशरीह मैं बाद में करूँगा। अभी आई 9 मुहर्रम को हुसैन के नाम पे दिबा होने वाला गोश्त लेने वालों, कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे पे छप दिया जी, ना खाया जी। अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तू लेकर कोठे पे फेंकेगा, तेरे बेटे कहेंगे अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे, खा लो। गैरत ईमान ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है, वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सुअर से ज्यादा हराम है, सुअर से ज्यादा हराम है। अहले तौहीद इसको कबूल। तो नज़्र व नियाज का खाना बोल तो दिया, दलील बकरा हो जुलूद में न जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे, ये कैफियत है। और उसी कैफियत में जब बोलते हैं तो आपने ये जब उस पर गौर नहीं किया होगा, जरा सुनिए। शबरात के कुंडे लाया है, शबरात में इनके अब्बा जान कुंडे बनाते हैं। बकरा हो जुलून वहशत में न जाने क्या क्या, कुछ ना समझे, इनके अब्बा और इनकी अम्मी शबरात में कुंडे बनाते। शबरात आती है शाबान में और कुंडे आते हैं रजब में, दोनों अलग अलग है। यानी इन्होंने जो है ना साहब, वो एक और शेर है ना, वो देखो शेर अगर आप समझे कि वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आती है, ये कैफियत है। शबरात में इन्होंने क्या कर दिया, कुंडे बनाया। और आगे देखिए, कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया। 9 मुहर्रम को हुसैन के नाम पे दिबा होने वाला गोश्त लेने वालों,
9 محرم کو کھلایا جاتا ہے، گوشت نہیں کھلایا جائے گا، لیکن 9 محرم کو یہ گوشت تقسیم کروا دے گا۔ اور آگے سنیے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کے کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے تے چھپ دیا جی، نہ کھایا جی، اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی۔ تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے۔ حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کے کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے تے چھپ دیا جی، نہ کھایا جی، اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی۔ تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے، کھا لو۔ غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، وہ 11ویں کا دودھ ہو، وہ بی بی فاطمہ کی سن کے 11 محرم میں گوشت کھلوا دیے، 11ویں میں شراب وہ جو ہے دودھ پلا دیں گے، سب الٹا کر دیا اس نے، شبرات میں بوڑھے کروانا۔ کسی حضرت کی تو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، سور سے زیادہ حرام ہے۔ اچھا سور حرام ہے، قرآن نے سور کو حرام کیا، اور یہ کہتے ہیں سور سے زیادہ حرام کیا ہے؟ 11ویں کا دودھ، محرم کا جو ہے گوشت۔ تو انہوں نے خدا سے بڑھ کر دعویٰ کیا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ سور کو میں نے حرام کیا، 11ویں کو سور سے بڑھ کر حرام کہہ رہے ہیں، مطلب اللہ کے حرام کردہ پہ مطمئن نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین سے کو کتنی نفرت ہے۔ مسئلہ 11ویں کا نہیں ہے، مسئلہ شب برات کا نہیں ہے، مسئلہ کنڈوں کا نہیں ہے، مسئلہ حضرت امام حسین پاک کی سبیل کا نہیں ہے، مسئلہ ان شخصیات سے بغض و حسد کا ہے۔ اب آئیے قرآن عظیم کی جس آیت کو یہ دلیل بناتے ہیں، یہی دلیل ان صاحب نے بھی بنائی، وہ جو علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کیا گیا مردہ، تم پہ حرام کیا گیا خون، تم پہ حرام کیا گیا خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ 11ویں کس کے نام کی ہوتی ہے؟ بابا 11ویں والے سرکار کی۔ دینے والے اتنے رب سے نہیں ڈرتے جتنا بابے سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ نہیں مانتے، اگر ہم 11ویں شریف کا دودھ بابا جی کی نظر نہیں دیں گے، 2 گروہ ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ بھینس کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ کون بولتا ہے یہ سب باتیں؟ خواب دیکھتے ہیں یہ لوگ، خواب دیکھتے ہیں پھر صبح آ کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جاہلوں کی باتیں کرتے ہیں، خود جاہل بنتے ہیں۔ ارے بھائی مولوی کی کتابوں سے دکھاؤ کہ ہمارے کس عالم نے لکھا، ہمارے علماء نے لکھا، نظر و نیاز مستحب عمل کی ہے، کسی نے کیا تو ثواب، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ عمل کیوں رکھا گیا، 11ویں ہو یا 12ویں ہو، اس طرح کی جو نظر و نیاز کا سسٹم ہے کیوں رکھا گیا؟ اس بنیاد پر رکھا گیا کہ اس بنیاد پر اچھے لذیذ کھانے اس بہانے غریبوں کو بھی میسر آ جاتے ہیں۔ اور اس تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری میں، بیچارے بخاری نہیں پڑھے ہوتے، سب سے زیادہ بخاری کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکار سے عرض کیا، اللہ کے نبی ایسا عمل بتائے جو کرنے میں آسان ہو اور جنت میں جانے میں بھی آسان ہو، کرنے میں بھی آسان ہو وہ عمل اور جنت میں لے جانے میں بھی آسان ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تو اپنے دینی مسلمان بھائی کو دیکھ تو سلام کر، اور اپنے بھائی کو کھانا کھلایا کر۔ تو کھانا کھلانا کیا ہے؟ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ ایک دینی بھائی کو کھانا کھلانا جنت میں جانے کا سبب ہے، تو جب دعوت ہوتی ہے، 11ویں ہوتی ہے، تو آدمی کئی 100 لوگوں کو بلا لیتا ہے، اندازہ لگائیے کتنا ثواب اجر ہوتا ہوگا۔ لیکن چلیے یہ تو خیر ایک عرفی بات ہے، ان کی قسمت میں 11ویں وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان کی جو دلیل اور استدلال ہے قرآن کی آیت ہے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَمَا أُهِلَّ غَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اس طرح بھی آیت، دونوں طرح سے آیت ہے، مفہوم کا مطلب ایک ہی ہے۔ اب اس کا جو ان بدبختوں نے ترجمہ کیا، سارا لفڑا ترجمے میں، سارا جھگڑا ترجمے میں، اور اسی کی بنیاد پر بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آئیے، دعوت ہے آپ کو، اس بات پہ مناظرہ کر لیجئے، قوم کو آپ الو بنا رہے جو بیچاری قوم عربی نہیں جانتی، جو عربی بھی سمجھتی ان کو آپ اپنی عربی دانی بتا رہے، ذرا ہمارے سامنے بیٹھو بھائی،
اس شخص سے کیوں لڑ رہے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر غوث پاک کے نام کا دودھ نہیں دھویا تو خون آ جائے گا پدوں میں؟ اس سے مت بات کر، ہم سے بات کر بھائی۔ اس آیت کا کسی مفسر نے یہ ترجمہ نہیں لیا، حتیٰ کہ ان کے حافظ ابن کثیر صاحب نے پڑھی اسی کے اندر۔ اور کون سی آیت ہے وہ؟ اسی تفسیر قرآن کے اندر صفحہ نمبر 169 ہے اس کا، ایک منٹ ذرا نے اس آیت کا کیا ترجمہ بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 173۔ حافظ ابن کثیر اس کے اندر خود لکھتے ہیں کہ صاحب وما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد کیا ہے۔ یہی بات حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں، یہ حضرت امام محمود نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں، یہ حضرت امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، یہی بات امام سیوطی در منصور میں لکھتے ہیں۔ ایک نہیں متعدد یہاں سے وہاں تک سارے مفسرین کی تفاسیر کو دیکھ لیجئے، سب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، منسوخ کر دی جائے، وہ نہیں ہے، بلکہ مفسرین کہتے ہیں ذبح پر جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے، منسوخ کرنے سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ اب اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت آسان مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آسان مثال یہ ہے کہ ایک جانور ہے جس کو ایک غیر مسلم نے پالا، پالنے والا غیر مسلم ہے، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک 1-2 سال تک وہ جانور کو ایک غیر مسلم پالتا رہا، وہی کھلاتا رہا، اور ساری زندگی جب تک وہ جانور اس شخص کے پاس رہا لوگ یہی کہتے رہے کہ بھائی یہ فلاں غیر مسلم کا بکرا ہے۔ مثلا ایک مان لیجیے ایک شخص کا نام رام ہے، تو بھائی یہ رام کا بکرا ہے، رام کا بکرا ہے، تو وہ بکرا کس سے منسوب ہو رہا ہے، کس کے نام سے جانا جا رہا ہے؟ رام کے نام سے۔ اور رام کون ہے، خدا ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ کے نام سے منسوب ہے جانور، یہ جانور غیر اللہ کی طرح تھا۔ لیکن اس کو ایک مسلمان نے خریدا، اور خریدنے کے بعد چھری اٹھائی اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب آپ دیانتداری سے بتائیے وہ جانور کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیوں حلال ہے؟ بھائی جانور تو غیر مسلم کا پالا ہوا ہے، پرورش تو اس نے کی، کھلایا پلایا اس نے، ساری زندگی لوگ اس جانور کو، اس بکرے کو غیر اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، رام کا بکرا، رام کا بکرا، رام کا بکرا، دیانند کا بکرا، لکشمن کا بکرا، یہی پکارتے رہے، اور آپ کہہ رہے حلال ہے۔ تو حلال کس چیز نے کیا اس کو؟ ذبح کے وقت آپ نے کس کا نام پکارا؟ اللہ۔ اب مثال کو الٹ کر لیجیے، آپ پالنے والا ایک مسلمان ہے، عبد الکریم نے پالا، اور عبد الکریم ایک عالم بھی ہے، مولانا عبد الکریم نے پالا۔ مولانا عبد الکریم صاحب نے کھلایا پلایا پرورش کی، اور ساری زندگی جب تک مولانا عبد الکریم کے پاس وہ بکرا رہا، سارے لوگ کہتے مولانا عبد الکریم کا بکرا، مولانا عبد الکریم کا بکرا، اور بھائی مولانا عبد الکریم کا بکرا جا رہا ہے، مولانا عبد الکریم کا بکرا بندھا ہوا ہے۔ لیکن اس کو رام دیو نے خریدا، رام دیو نے کہا جے ماتا، جے بھوانی، جے شری رام، یہ کہہ کر اس کو کاٹا۔ بتائیے وہ جانور حلال ہے کہ حرام؟ بھائی بکرا تو مسلمان کا تھا، پرورش تو مسلمان نے کی تھی، منسوخ تو مسلمان کے نام سے تھا، پکارا تو مسلمان کے نام سے جا رہا تھا، لیکن حرام ہو گیا۔ کیوں؟ کہ وقت ذبح اللہ کا نام لیا نہیں گیا۔ تو پتہ چلا کہ جانور کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کس کے نام سے منسوب ہے، کس کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ ساری زندگی ایک بکرا پالی اور کہتے رہیے غوث پاک کا بکرا، غوث پاک کا بکرا، غوث پاک کا بکرا۔ حرام نہیں ہوتا، حرام تب ہوگا اگر کوئی کہے بسم عبد القادر جیلانی، بسم حضرت معین الدین چشتی، بسم امام احمد رضا بریلوی۔ اگر کسی غیر اللہ کا نام چاہے ولی ہو، حتیٰ کہ اگر وہ یہ کہے بسم محمد رسول اللہ، جانور حرام ہو گیا، مگر کہا بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ جانور کے حلال کی شرط ہے وقت ذبح اللہ کا نام پکارنا، منسوخ کرنا۔ اب کسی بھی آپ سنی مسلمان سے پوچھ لیجیے اور اس کا عمل دیکھ لیجیے، نیاز کسی بھی بزرگ اور ولی کی ہو، جب جانور وہ ذبح کرتا ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیتا، غوث پاک کے نام سے ذبح نہیں کرتا، بلکہ ذبح اللہ کے ہی نام سے کرتا ہے۔ اور پھر جب کھانا وغیرہ پکا لیتا ہے، بریانی بنا لیتا ہے، پلاؤ بنا لیتا ہے، اس پر نظر و نیاز قرآن پڑھتا کہتا ہے اللہ جو کچھ پکایا، جو کچھ کھلاوا، اس کا ثواب موت سے پاک کو پہنچا۔ اس طرح سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ منسوخ کرنے سے کوئی چیز حرام
اچھا قرآن عظیم کس کا کلام ہے؟ لیکن ساری قرآن کی صورتیں غیر اللہ سے منسوب ہیں۔ سورہ مائدہ، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ ہود، سورہ کافرون، سورہ منافقون، سورہ عنکبوت، سورہ نمل، یہ بے شمار ایسی صورتوں کے میں نام گنوا سکتا ہوں۔ ذرا ان بدعقیدوں سے پوچھو کہ ذرا ان صورتوں کا ترجمہ، ان صورتوں کے نام کا مفہوم و مطلب تو بتائیے۔ نساء کے معنی عورت، آل عمران عمران کی اولاد، مائدہ پکوان، عنکبوت مکڑی، نمل چوٹی، سورہ فیل ہاتھی والی صورت، چوٹی والی صورت، بکڑی والی صورت، کافروں والی صورت، سورہ مومنون مومین والی صورت، یوسف والی صورت، ابراہیم والی صورت، ہود والی صورت، یہ جتنے میں نے نام گنوائے یہ سب اللہ کے غیر اللہ ہے، مگر اللہ کا کلام ان سے منسوب ہے۔ مگر کسی نے جرأت نہیں کہ کہے کہ کلام الہی میں شرک آ گیا معاذ اللہ۔ یہ ایک عجیب مخلوق ہے کہ بھائی 11ویں ان کے نزدیک سور سے زیادہ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ تمہارے نصیب میں۔ آئیے آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں، کتاب اوریجنل ٹیبل پر موجود ہے۔ نزول الابرار من فقہ النبی المختار، لکھنے والے اس کے بھی وہی وحید الزما صاحب ہیں، ان کے حیدرآباد کے ہی آپ کے، اور حیدرآباد والوں کے لیے حیدرآباد کے ہی حوالے دے رہا ہوں۔ نزول الابرار، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31، مولوی صاحب کیا لکھ کے مر گئے، کہتے ہیں سور و قلب و کتا اور سور منہ ڈال دے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ کھانا پاک ہے۔ تو 11ویں کا کھانا آپ کھائیے، ان کو کتے کا جوتا کھلائیے، سور کا جوتا کھلائیے۔ کہا کہ آپ کا مولوی لکھ کے گیا ہے کہ صحیح ہے، ولا ساؤ طہارا، صحیح ہے کہ یہ پاک ہے۔ کتے اور خنزیر کا جوتا کھانا دو قول ہے، لیکن صحیح قول کیا ہے ان کے نزدیک؟ پاک ہے، اور ہمارے نزدیک سور کا بال بھی ناپاک۔ یہ بہرحال ان کی حالت ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، اور یہ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ پیشاب تو اٹھ کا یہ بڑے دھڑلے سے پیتے ہیں۔ اب آئیے یہ بھی سنتے چلیے، ان صاحب کو جمعی دے کر سجدے کرے اس کے اللہ کے علاوہ دے کر غوث پاک۔ اول تو یہ ابھی میں اس پہ مسئلہ واضح کروں گا کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن بالفرض کچھ جاہل لوگ، کچھ ان پڑھ لوگ، کچھ کم علم لوگ کسی مزار پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ کیا وہ اسے اللہ کا درجہ دے کر سجدہ کرتے ہیں؟ ابھی اجمیر کا وہ سارا ہے، بہت سارے لوگ اجمیر جائیں گے اور غریب نواز کی قبر پہ جا کے انہوں نے سجدہ کیا، مان لیجیے۔ ان سے پوچھئے کہ آپ نے جو غریب نواز کو سجدہ کیا، کیا آپ نے ان کو اللہ کا درجہ دیا؟ وہ کہیں گے نہیں صاحب، ہم تعظیم کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تو ہم سمجھتے نہیں۔ لیکن میں نے کہا نا کہ وہابی جب تک جھوٹ نہ بولے وہ اپنے ابا کی اوریجنل اولاد ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمائی جمائی جتنے سب جھوٹ بولتے ہیں یہاں سے وہاں تک، سنتے چلیے۔ سوا ہم غیروں کو اللہ کے درجہ دے کر سجدے کرے، اس کے عرض، اس کے نظر و نیازیں کرے، اس کے نام کے بکرے ذبح کرے، مرغے ذبح کرے، اور اس کے نام کی نمازیں پڑھے، کیا اللہ معاف کرے گا؟ بھائی کس کے نام کی نماز؟ بس بولے جاؤ۔ اب بیوقوف ان کی عوام، سب بیل ہے ان کی عوام، منڈی ہلاتے رہتی، کوئی گریبان نہیں پکڑتا جا کے کہ ارے خبیث کے بچے، جھوٹ بولنے کی بھی انتہا ہوتی ہے یار، حد ہوتی ہے۔ تمہارا باپ ابلیس تمہاری تقریب ان کے دانتوں میں انگلی دباتا ہے، بولتا بچوں، میرے بچوں تم نے مجھ سے زیادہ ترقی کر دی، اتنا جھوٹ تو میں بھی نہیں بولتا ہوں یار جتنا تم بولتے ہو۔ ابلیس بھی حیران و پریشان ہے ان کی جھوٹی سے، کچھ بھی بولے جا رہا ہے، کیا بولے یار، اللہ ہی مالک ہے جو کرے گا۔ سوچ کر دیکھو، سوچ کر دیکھو، اللہ ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا، ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بہت جھوٹے پڑے گے کہ خام و خواہ جو کام مسلمان کرتے نہیں، آپ نے وہ کام میں مسلمانوں کو ملوث بتا کر نعوذ باللہ ان پہ شرک کے فتوے لگائے۔ اب آئیے سجدے کی بحث، یہ بار بار سجدے کر رہے ہیں، اور ان کے سارے لوگ سجدے کو لے کر، مزاروں کو چومنے کو لے کر اور سجدے کو لے کر یہ بکواسات کرتے ہیں۔ یہی بکواس ذاکر نائک نے بھی ایک جگہ کی ہے، ذاکر نائک کو بھی ذرا سنی لیجیے۔ کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے۔ آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کہ نہیں، وہ آپ کا سوال تھا۔ مزار پہ جانا صحیح ہے کہ غلط ہے؟
भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम। भाई साहब ने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा, लेकिन आप जवाब घटिया देंगे, क्योंकि सही जवाब देना आपकी औकात के बारे में, आपकी औकात नहीं है सही जवाब देना। ये अलग बात है कि जाहिलों ने आपको इस्लामिक स्कॉलर बना दिया। भाई साहब ने सवाल बहुत अच्छा पूछा, सवाल अच्छी पूछते भाई साहब लोग, लेकिन तुम जवाब नहीं दे पा रहे। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अच्छा पूछा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस पर। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नश करना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है, और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में, आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि लोग कम इल्मी की बुनियाद पर मजार को पूजते हैं। पूजना किसको समझते हैं? या तो चूमने को समझते हैं, या जो कुछ लोग नावाकिफ लाइल्मी में जो कब्र को सजदा करते हैं। कोई जमाई कह रहा, दूसरा शिर्क फिल सिफात, तीसरा शिर्क फिल अफ़आल। अब ये 3 शिर्क क्या है? पहला शिर्क फिल ज़ात, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना। उसकी तफसीर में बयान कर चुका हूं, यानी 2 खुदा मानना, 3 खुदा मानना, अल्लाह के अलावा और किसी को इबादत के लायक समझना। ये कौन सा आता है? ये पहली कैटेगरी आती है शिर्क फिल ज़ात, यानी अल्लाह की ज़ात में शरीक करना, अल्लाह के अलावा किसी और ज़ात को माबूद जानना। दूसरा शिर्क आता है शिर्क फिल सिफात, अल्लाह की सिफात में शरीक करना। जैसे पैदा करना किसकी सिफत है? अल्लाह। मगर ये तसव्वुर करना कि नहीं अल्लाह के अलावा भी कोई पैदा कर सकता है। मारना किसकी सिफत है? अल्लाह की। ये तसव्वुर करना कि नहीं अल्लाह के अलावा भी कोई मौत दे सकता है। ये शिर्क फिल सिफात है। शिर्क फिल अफ़आल, अल्लाह के कामों में शरीक करना, बारिश बरसाना अल्लाह का काम है, मौत और हयात देना अल्लाह का काम है। और कोई ये कहे कि नहीं बंदा चाहे तो वो भी बारिश बरसा सकता है, अल्लाह की मर्जी ना हो तो भी बारिश बरसा सकता है, अल्लाह ना चाहे तो तब भी किसी को औलाद दे सकता है। यह है शिर्क फिल अफ़आल। सुन्नियों का अल्हम्दुलिल्लाह तीनों शिर्क से दूर दूर तक ताल्लुक है। हम खुदा की जात में ना गौस पाक को शरीक करते हैं, ना गरीब नवाज को शरीक करते हैं, ना रसूलुल्लाह को शरीक करते हैं। अल्लाह के अलावा हम किसी को इबादत के लायक नहीं समझते। दूसरा आइए शिर्क फिल सिफात, हम ना रसूल के बारे में तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को पैदा कर सकते हैं, किसी चीज को मौत दे सकते हैं। हम ये मानते हैं कि ये सिफत सिर्फ रब तबारक व तआला है। अफ़आल में भी हम शरीक नहीं करते। बस हमारा अंबिया और औलिया के बारे में अक़ीदा है कि वो जो कुछ कायनात पे तसर्रुफ़ फरमाते हैं, मतलब बीमारों को शिफा देना, मुर्दों को जिला देना, हकीकी जिंदगी देने वाला परवरदिगार आलम होता है। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिला देते थे, तो ये ताकत ईसा की नहीं थी, बल्कि हकीकी ताकत किसकी थी? अल्लाह की। लेकिन ये इख्तियार, ये सिफत अल्लाह ने इस एतबार से नबियों को दिया कि अल्लाह से ये दुआ करते हैं बतौर मौजिज़ा, किसी के लिए कहते हैं कि अल्लाह इसको जिंदा फरमा दे, अल्लाह उनकी बात को टालता नहीं और उनकी बात को पूरा करता नहीं। अब बीमारी को जो दवा खाते हैं ना, हमारा ये अकीदा है कि वो दवा शिफा नहीं देती है। हमारे नजदीक अगर किसी ने ये अकीदा रखा कि ये गोली में शिफा है, वो मुशरिक हो गया। हम कहते हैं दवा जरिया है, हकीकी शिफा देने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल है। तो जब दवा जरिया हो सकती है तो अंबिया और औलिया शिफा का जरिया नहीं हो सकती। अजीब बात है कि वहाँ की दवा में तो तासीर मानता है, औलिया में और नबियों में नहीं मानता। तो हमारा अक़ीदा है कि जो कुछ करते हैं अल्लाह की अता से करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं साहब, तुम गौस पाक से मांगते हो, या गौस अल मदद कहते हो, या रसूल अल्लाह अल मदद कहते हो, तुम इनकी कब्रों पे सजदा करते हो, तो तुम मुशरिक हो। हालांकि सजदा करने वाला की नीयत ये नहीं होती कि भाई मैं इनको खुदा समझ रहा हूँ या इनकी इबादत कर रहा हूँ।
یاد رکھیے پورا دین کا مدار نیت پر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی جامع ترمذی میں، اور ایک کتاب میں اس کی شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، الاعمال بالنیات، حدیث بخاری میں بھی پہلی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا مدار انما الاعمال بالنیات، بے شک ہر عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے، نیت پر۔ اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر اس کا مدار ہے، اس پر گناہ اور اس پر اجر ہے۔ ایک شخص کسی مزار کو سجدہ کر رہا ہے، اس سے پوچھے کہ تیری نیت کیا ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے تو اس پر کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ پکا مشرک۔ اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں تعظیم کا سجدہ کر رہا ہوں، احترام کا سجدہ کر رہا ہوں، عزت کے طور پہ سجدہ کر رہا ہوں، تو اس کو مشرک نہیں کہا جا سکتا، البتہ گناہ گار کہا جا سکتا ہے۔ اور گناہ گار بھی اس معنی میں کہ اللہ کے نبی نے غیر اللہ کو سجدہ حرام کیا، حرام کیا، شرک نہیں فرمایا۔ آقا کی حدیث ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ حلال ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ مردوں کو کرے۔ اپنے ملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین۔ اے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرے۔ ان وہابیوں سے پوچھئے کہ کہہ رہے قبر پہ سجدے کرنے والا مشرک، تم نے نیت نہیں دیکھی، ارادہ نہیں دیکھا، قول نہیں دیکھا، کسی چیز کی تم نے طرف توجہ نہیں دی، اب بے دھڑک اس کو مشرک ڈکلیئر کر دیا، تو مجھے بتاؤ یہ فرشتوں میں پھر توحید پر کون رہا؟ اور یہ شرک کروانے والا کون ہے؟ خود معاذ اللہ بقول تمہارے عقیدے کے تو پروردگار ہوا، کہ پروردگار خود کہہ رہا ہے فرشتوں کو کہ ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ پکا وہابی تھا اس دور کا کون؟ ابلیس، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ فرشتے تو جانتے رہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں کروایا جا رہا ہے بلکہ یہ تعظیم کا کروایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے رہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کہ کسی غیر اللہ کی عبادت کے سجدے کا حکم دے۔ سب کے سب فرشتے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیوں نہیں گیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ فرماتا ہے غرور کیا، گھمنڈ کیا اور ہو گیا کافروں میں۔ تو اللہ سے پوچھئے رب کائنات یہ کیا بات ہے؟ سارے وہابی قبر کے سجدے کو شرک بول رہے ہیں، اسلام سے خارج کر رہے ہیں، اور جس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے کافر کہہ رہا ہے، اور جنہوں نے کیا انہیں مومن کہہ رہا ہے۔ یہ تو بات ہی عجیب ہو گئی۔ تو سمجھنا پڑے گا کہ سجدے کی ایک قسم اور ہے، وہ ہے سجدہ تعظیمی، اور ایک ہے سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی واضح طور پر فرماتے فتح رضیہ متعدد جگہ پر کہ اگر کسی نے کسی غیر اللہ کو، چاہے پیر ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے معزز ترین کوئی بھی شخصیت ہو، خدا سمجھ کر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ کے بارے میں ذکر کرتے بیان فرماتا ہے اس قال یوسف لأبیہ یا ابتا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اور اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، اپنے باپ حضرت یعقوب سے بیان کیا کہ میرے باپ میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، 11 تارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ اچھا خواب ہے لیکن اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا۔ تفصیلات پوری سورہ یوسف میں موجود ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے بھائی سے تمہیں نقصان نہ پہنچے کیونکہ تم سے حسد رکھتے، کیونکہ سوتیلے بھائی تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے مصر میں بھیج دیا۔ حضرت رؤیا من قبل قد جمع لها ربی حقا، اللہ فرماتا ہے پھر سب کے سب یوسف کو سجدے میں گرے، یوسف کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرا رب سچا ہے۔ باپ یعقوب نے بھی سجدہ کیا، یہ خود نبی تھے یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف کی والدہ نے بھی کیا، 11 بھائیوں نے بھی کیا، اور اللہ کے حکم سے کیا گیا۔ مجھے بتائیے یعقوب علیہ السلام تو مشرک ہو گئے تو اب پیغمبر ہی کہا رہے تھے، حالانکہ جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے بیٹا ہے تو ظاہر باپ کا مرتبہ تو بڑا ہوتا ہے، لیکن نبوت میں یوسف علیہ السلام کا مقام یعقوب علیہ السلام سے بڑا تھا۔ اس
اسی مقام کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اے یعقوب اور اے یعقوب کی اولادو یوسف کو سجدہ کرو، تاکہ آج واضح ہو جائے کہ جو عزت اور مقام ہم نے یوسف کو عطا کیا وہ تم میں سے کسی کو نہیں۔ اور اس کا ذکر قرآن میں ہے بھائی صاحب۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ یعقوب علیہ السلام میں سجدہ کر رہے تھے، یہ کون سا سجدہ تھا؟ تو کیا وہ مشرک نہیں ہوئے؟ اور حد تو یہ ہے کہ ایک سجدہ تو آج بھی آپ بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے مقام ابراہیم سے بڑی محبت، ہمیں حکم دے کہ ہم اس پتھر کے سامنے نماز پڑھیں۔ آقا نے کہا کہ جب تک رب کا حکم نہ ہو میں یہ حکم تمہیں نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کی خواہش کو قبول فرمایا، اور قرآن عظیم پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 125 نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کی جگہ پر اب اس پتھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے دھکا دھکی ہو رہی ہے بھائی۔ ہر کسی کی کوشش ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے مل جائے۔ سجدہ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ پتھر کے سامنے۔ مگر آج تک کوئی غیر مقلد اس کو شرک نہیں بولے گا، کیوں؟ فوراً کہے گا بھائی پتھر کی عزت ہو رہی ہے، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں جب تم نیت کھیل رہے ہو، یاد رکھو حرام قابل قبول ہے، قابل معافی ہے، لیکن شرک معافی کے لائق نہیں ہے۔ شرک کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، حرام کرنے والا صرف گناہ گار ہوتا ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تم نے گناہ گار کو کرتے ہیں، یہی پتہ چلتا۔ سلام کی بڑی عادت ہے، السلام علیکم، دن رات مشرک بولیں گے مگر سلام برابر کریں گے۔ عجیب مذہب ہے یار ان کا کہ ہمیں مشرک کہہ رہا ہے اور ہمیں دعا بھی دے رہا ہے کہ اللہ سلامت رکھے۔ ہمیں مشرک کہہ رہا ہے، اس بات پہ بھی رو رہا ہے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بار بار اتنا روتا ہے حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حرم کی امام لگ رہا بھیک مانگ رہا ہے، آؤ بھائی پڑھ لو نا یار، پڑھ لو۔ ارے بھائی ہم نہیں پڑھتے، ہماری مرضی، تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے ہم سے؟ تو بھی جانتا ہے کہ جب تک نماز میں ہم شریک نہ ہو تو تیری بھی نماز قبول نہیں ہوگی، تجھے بھی لگتا ہے کہ ہمارے بغیر نماز قبول نہیں ہے۔ عجیب آدمی ہے، تو وہیں سے سیکھا انہوں نے جد سے اپنے۔ السلام علیکم، موسیٰ نے پہچان لیا ابلیس، ہٹ مردود، دور ہو مجھ سے، تجھے مجھ سے کیا کام، مجھے تجھ سے کیا کام۔ اے موسیٰ دھتکاریے مت، بھگائیے مت، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا کیوں انتظار کر رہا ہے؟ کہا میں بہت پریشان ہو گیا، تنگ آ گیا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ صبح ہو تو بہکاؤ، شام ہو تو بہکاؤ، کبھی اسے بہکاؤ، کبھی اسے بہکاؤ۔ یعنی وہ آنے والی اپنی ایک اولاد کی ترجمانی کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ دیکھو یار ایسی زندگی میں تو میں بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ صبح ہو تو بہکاؤ، رات ہو تو بہکاؤ، 40 دن پوٹلی لے کے نکلو، 45 دن پوٹلی لے کے نکلو، بس بہکانے مسلسل نکلی جاتے ہیں۔ یار میں تنگ آ گیا اس سے، تم تنگ نہیں آ۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر تجھے پچھتاوا ہے اپنے عمل پہ توبہ کر لے، اور اگر تو سدھر گیا تو سارے جھگڑے لفڑے ختم۔ ساری دنیا میں خرافات ہیں، ساری دوائیاں بربادیاں تیرے سبب سے۔ موسیٰ بڑے خوش ہو گئے کہ یہ سدھر گیا تو ختم، معاملہ ہی سدھر گیا بھائی، اس سے اچھی کیا بات۔ تو خود عالم و فاضل ہے، اور کتنا بڑا عالم تھا بھائی، فرشتوں کو پڑھا تھا۔ کہا کہ جا توبہ کے دروازے کھلے، توبہ قبول کر دے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتوں کو پڑھانے والا عالم وہ کہتا ہے کہ موسیٰ اتنے گناہ کیے کہ اب میری توبہ کی کوئی امید نہیں ہے، ہاں اگر آپ میرا وسیلہ بن جائے اور میری سفارش کرے تو شاید اللہ توبہ قبول کر لے۔ پتہ چلا 90 کروڑ سال کی عبادت کے بعد بھی وہ ہمت نہیں کر رہا ڈائریکٹ مانگنے کی۔ 90 کروڑ سال کی عبادت ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ مانگنے کی ہمت نہیں، اور یہ 4 چلے کاٹ کے ڈائریکٹ۔ یہ منہ اور مسور کی وسیلہ حرام شیر، ولیوں کو نہیں مانوں گا، نبیوں کو نہیں مانوں گا، ڈائریکٹ مانوں گا، یہ منہ اور مسور کی بات۔ وہ 90 کروڑ سال کی عبادت کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہو رہا ہے۔ موسیٰ اگر آپ میرا وسیلہ بن جائے، آپ میری سفارش کرے تو اللہ آپ کی بات کو رد نہیں فرمائے۔ کہا اگر تیری نیت خالص ہے تو میں ضرور اللہ کی سفارش کروں۔ ارے تو سدھر گیا تو سارے جھگڑے ختم ہو گئے، اتنی اچھی بات ہے۔ بڑے خوشی موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے بھائی کوئی اے رب قدیر، تو عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے کہ کیا بات ہوئی ابلیس سے۔ مولا توبہ کرنا چاہتا ہے، بخش دے، معاف کر دے، میں سفارش کرتا ہوں مولا، میں تیری بارگاہ میں اس کی طرف سے سفارش کرتا ہوں، میری دعا قبول کر لے، میری سن لے اور معاف کر دے ابلیس کو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بہت بڑا دھوکے باز ہے،
آپ اس کے فریب کو سمجھ نہیں پائے. موسیٰ جائیے اس سے کہیے کہ میں تیرے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, صرف ایک شرط ہے. شرط سن لیجیے, اور جرأت ہو جمعی سے لے کر نائب تک سب کو چیلنج ہے, جن اماموں کے نام لیے ان میں سے کسی کو مچھلی بول کے دکھا, حدیث کو ضعیف بول کر دکھا, حدیث کو غلط بول کے دکھا. حدیث ہے لکھنے والے متعدد محدثین اور مفسرین ہیں, معتمد علماء ہیں, وہ لکھ رہے کہا کہ اللہ فرماتا ہے ایک شرط ہے, ابلیس سے جا کے کہو میں تیرے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, شرط یہ ہے کہ آدم کی قبر کو جا کر سجدہ کر لے. ارے یہ کون سی شرط ہے بھائی؟ قبر کا سجدہ تو پوری جماعت بھوک رہی ہے, چیخ رہی ہے, شیر 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 شیر. اے اللہ تو ہی شرک کا حکم دے رہا ہے, یہ کیسا شرک کروا رہا ہے پروردگار؟ اللہ کہے گا کہ یہ موسیٰ کی شریعت ہے, اس میں غیر اللہ کو تعظیم کا سجدہ جاری ہے. تعظیم کر لے, تعظیم کا منکر ہو کر مردود ہوا, تعظیم کا اقرار کر لے مقبول ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جس کو بہت چھوٹا سمجھا, خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے, کہا ابلیس مبارک ہو تیری توبہ قبول ہو گئی, بس چھوٹا سا کام کرنا ہے تجھے. کہا کیا کام ہے موسیٰ بتائیے؟ کہا اللہ فرماتا ہے آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر. جھجلا کے پیر پٹکا, کہا ہو گیا موسیٰ یہ لائے, میں تو سمجھا ڈائریکٹ معافی کا پروانہ لائیں گے, یہ لائے جب تنہا آدم تھے تب میں آدم کو سجدہ نہ کیا, اب تو کروڑوں لاکھوں آدم کی اولادیں دنیا میں موجود ہے, سب کے سامنے سجدہ کر کے ذلیل و رسوا ہو جاؤ, میں نہیں کروں. نہیں کیا اور اکڑ کے چلا گیا. تو اندازہ لگائیے کہ اگر سجدہ, ہر سجدہ شرک ہوتا میں جو کہہ رہا ہوں, تو پھر یہاں بتا دیجیے آپ مجھے اصل میں ان کا پرابلم کیا ہے؟ مشرک ہونے کا ان کو حیضہ ہو گیا, بات بات پہ شرک, بات بات پہ شرک, اور وہ شرک کی عادت اتنی پڑ گئی کہ اب یہ آپ کے ہاں کے ایک صاحب ہے برادر عمران صاحب, ان کو بھی ذرا سن, لیکن اس سے پہلے ذرا یہ کلپ سن لیجیے آپ. قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, مسنون عمل نہیں ہے. قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا مسنون نہیں ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. تعویذ کے بارے میں بول رہے ہیں کہ تعویذ پہننا بھی شرک ہے, حالانکہ تعویذ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کلام ہوتا ہے, یہ بھی شرک ہے کیا؟ میں نے کہا نا شرک کا اتنا حیضہ ہے کہ پوچھئے مات. میں مزاحن ایک بات کہتا ہوں کہ ایک وہابی نے اپنے بچے کو پوری زندگی سکھایا بیٹا غیر اللہ سے مانگنا شرک, اور بیٹا دلیل یہ ہے قرآن میں کہ اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہے. اس کا مطلب انہوں نے لیا کہ دوسرا کوئی مددگار ہو سکتا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ دن بار یہ بولتے ہیں مددگار اللہ ہے, لیکن رسید بک لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں مدرسے کی مدد کیجیے, مدرسے کی امداد کیجیے. ارے بھائی اللہ ہے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگ, بندوں سے کیوں مانگ رہا ہے تو بھائی؟ لیکن قول اور فعل میں بڑا تصاد ہے. تو وہاں بھی نے اپنے بچے کو زندگی بھر سکھاتا رہا بیٹا دیکھو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے, کوئی چیز مدد نہیں کر سکتی, نہ کوئی تعویذ, نہ کوئی دعا, نہ کوئی ولی, نہ کوئی بزرگ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کریں تجھی سے مدد چاہے. ایک مرتبہ گھومنے بمبئی چلے گئے, چوپاٹی پہ پہنچے, سمندر میں ابا جان نہا رہے تھے, ایک لہر آئی ڈوبنے لگے, ابا آواز دی بیٹے کو بیٹا بچاؤ, تو بیٹے نے وہیں سے جواب دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابا مدد کے لیے میں غیر اللہ, مجھے پکار کے مرتے وقت مشرک بن کے جاؤں گے, اللہ کو ہی پکار. اس پر ایک بڑی پیاری بات ہے, ابھی وقت ہے نا, آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ منشی پریم چند کا نام سنا ہے؟ غیر مسلم کا منشی پریم چند, اردو, حالانکہ اردو میں اس نے مضامین لکھے ہیں, اردو کا بہت بڑا ناول نگار رہا ہے منشی پریم چند, اور اس کی بہت ساری کتابیں کورس میں پڑھائی جاتی ہیں. یہاں ہے یا پتہ نہیں, ہمارے مہاراشٹر میں بی اے اردو لٹریچر کے اندر کچھ کتابیں اس کی شامل ہیں. غیر مسلم کا منشی پریم چند, بڑی پیاری بات لکھی ہے اس نے. یہ غیر مسلم ہندو کو سمجھ میں آ گئی, بدعقیدہ وہابی کو سمجھ میں. کہتا ہے کہ گاؤں میں, ایک جگہ گاؤں میں, بہت لمبا اس نے لکھا ہے, میں مختصر بتا رہا ہوں شارٹ شارٹ کر کے, اس نے بڑی منظر کسی کے ساتھ لکھا ہے. منشی پریم چند کہتا ہے کہ گاؤں میں باڑھ آ گئی, بارش بہت تیز ہونے لگی, اور باڑھ آ گئی تو مکان ڈوبنے لگے.
चौधरी साहब का एक मकान था जो ऊंचे टीले पे था और पक्का था और बड़ा मजबूत मकान था और 2-3 मंजिला था वो। उनके अलावा बाकी जितने गांव में सब घोरबा मसाकिन थे, सबके 1-1 मंजिले और झोपड़ियाँ थी या 1-1 मंजिले मकान थे। जब पानी बुलंद हुआ, मकान डूबने लगे तो लोग परेशान हुए कि कहाँ जाए, इधर उधर भाग रहे हैं, सामान लेके बचा रहे हैं। तो चौधरी साहब जो गांव के थे उन्होंने लोगों को आवाज़ देना शुरू किया और कहा कि भाई मेरे मकान में आ जाओ, ऊपरी की मंजिल में अगर तुम सब साथ में आ जाओ, मेरा बहुत बड़ा मकान है, पूरे गांव के लोग मेरे मकान में आ सकते हैं, तो तुम सब महफूज हो जाओगे। पूरे गांव के लोग उनके घर में चले गए और ऊपरी वाली मंजिल पर वो लोग ठहर गए। उसमें एक मौलवी साहब थे, पक्के वहां जवाइये से हो गए, जवाइये से। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो किसी की मदद लूंगा नहीं, मेरा अल्लाह मदद करने वाला है। जब तक वो ना चाहे कोई मौत दे नहीं सकता, जब तक वो ना चाहे कोई जिंदा रह नहीं सकता। हालांकि अकीदा सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता जो वहां भी देते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद लिखता है कि चौधरी ने बहुत आवाज दी, गांव में जो चौधरी था कि मौलाना साहब आप भी आ जाइए मकान में। कहा नहीं, मैं अपने मकान में रहूँगा। पानी बढ़ा तो ये अपने मकान की छत पे खड़े हो गए मौलाना साहब, फिर पानी बढ़ने लगा। चौधरी ने फिर आवाज दी, ये कहने लगे मेरा अल्लाह बचाने वाला। यहाँ तक कि जब पानी बहुत बुलंद हुआ और हुकूमत को इत्तला मिली कि वो गांव पूरा पानी में डूब रहा है, लोगों का बचना मुश्किल, हुकूमत ने हेलीकॉप्टर वगैरह भेजा कि जो लोग हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाला जाए। रस्से छोड़े गए और लोगों से कहा कि इन रस्सों पे लटकते जाइए और सैलाब से हम दूर करते जाए। थोड़े थोड़े लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए खींच खींच के हेलीकॉप्टर नीचे लाया जाता था। सीढ़ी छोड़ी जाती थी, वो आपने देखा होगा, क्या कहते हैं वो रस्सी की सीढ़ी, उस पर चढ़ के वो हेलीकॉप्टर पे सवार होते। और वो अब बहरहाल गाँव वालों को बचाना शुरू किया उन्होंने। रेस्क्यू कैंप जो होता है मिलिट्री वालों का, मिलिट्री वाले आ गए, उन्होंने बचाना शुरू किया। मौलवी साहब पे नजर पड़ी, अपने घर की छत पे खड़े हुए थे। हालांकि पानी बहुत आ गया था, घुटने तक पानी था छत पर भी। तो उन्होंने कहा मौलवी साहब हम आपके लिए भी रस्सा छोड़ते हैं। रस्सा छोड़ रहे हैं, पकड़िए आ जाए। हम उसी की इबादत करें और उसी से मदद चाहे, वही हमारा मददगार है, मुझे कोई तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। गैरुल्लाह से अगर मदद लूंगा तो ये शिर्क हो जाएगा। ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा भाई साहब, हैरानी की बात है। उन्होंने नहीं लिया। फिर वो साहब गांव के चौधरी ने भी आवाज दी, समझाया, कहा कि मौलवी साहब जिद मत कीजिए, तस्वीरों को अख्तियार करना भी अल्लाह की मर्जी के तहत होता है। आप रस्सा पकड़िए, हेलीकॉप्टर में आपको बिठाया जाएगा, बचा लिया जाएगा। कहा नहीं, मेरा अल्लाह बचाने वाला। तुम सब मरदूद काफिर हो गए, तुमको अल्लाह पर यकीन नहीं, तुम सब मुशरिक हो, काफिर हो गए, अल्लाह पर यकीन नहीं है तुमको। मेरा अल्लाह पर यकीन है कि मेरा रब बचाएगा। बहरहाल लहरें बढ़ती रही, पानी बढ़ता रहा, यहाँ तक कि गर्दन तक आया। एक लहर आई, मौलवी साहब डूब के मर गए। अब मलकुल मौत रूह लेकर बारगाह रब्बुल इज्जत पे पहुंचा। मौलवी साहब बड़े गुस्से में। ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है भाई, मतलब हमारा अकीदा इस तरह का नहीं है वो, लेकिन एक तंबीह है उसमें। मौलवी साहब बड़े गुस्से में। मलकुल मौत ने कहा रब्बे कदीर ये मौलवी की रूह लाए। अल्लाह ने फरमाया ले आए इस मौलवी को। मौलवी साहब बड़े गुस्से में, अल्लाह जुल्म किया है तूने मेरे साथ। और रब ने फरमाया कि मौलवी क्या मैंने जुल्म किया तुझ पर, क्या मैंने तेरे साथ इंसाफ नहीं किया? पूरे गांव में कोई तुझ पर भरोसा नहीं कर रहा था, सब गैरुल्लाह से मदद ले रहे थे। कोई चौधरी से मदद ले रहा था, कोई हेलीकॉप्टर की मदद ले रहा था, सब मदद ले लेके जान बचा। मैं वाहिद था जो तुझ पर भरोसा किए हुए था, मैं वाहिद था जो तुझ पर एतमाद किया था। ये सिला मिला कि मुझे मारा गया, मुझे तबाह किया गया। और अपने जवाब दिया, जाहिल मौलवी, तूने मुशरिक कह रहा है। मुंशी प्रेमचंद लिखता है, मैं फिर कह दूं हमारा अकीदा नहीं है, लेकिन इसमें चूंकि तंबीह नसीहत है मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ। इसकी हर बात से मुत्तफिक नहीं है, कुछ बातों से ठीक है, कुछ बातों से हम इख्तलाफ रखते हैं। जो उसके जुमले है बहरहाल उसने लिखा अपने तौर पर, एक समझाना चाहा उसने मकसद, वो मकसद पे आप नजर रखिए कि समझाना क्या चाह रहा है मुंशी प्रेमचंद। तो अल्लाह ने फरमाया कि जाहिल मौलवी, तू कहता है तू मुझे मदद के लिए पुकार रहा था, तो क्या तू ये समझ रहा था कि मैं डायरेक्ट नाजिल होकर तुझे बचाऊं? उस चौधरी जो बार बार कह रहा था मौलवी साहब आ जाइए, उसको कहलवा कौन रहा था? वो मैं था। वो जो हेलीकॉप्टर पहुंचा, वो हेलीकॉप्टर को पहुंचवा कौन रहा था? ये मेरी ही तो मदद थी। अफसोस है तूने मेरी मदद को समझा ही नहीं और तू ये गुमान करता रहा कि अल्लाह डायरेक्ट मदद करेगा।
میں غنی ہوں. ارے جب میں قرآن دیتا ہوں، اب یہ میرے جملے ہیں، منشی پریم چند کی بات ختم ہو گئی. جب میں قرآن دیتا ہوں تو درمیان میں نبی کو رکھتا ہوں. میں نماز دیتا ہوں درمیان میں نبی کو رکھتا ہوں. حج دیتا ہوں تو درمیان میں نبی کو رکھتا ہوں. میں بغیر نبی کے خدا ہونے کے باوجود میں نبی کے بغیر تمہیں کچھ دیتا نہیں، اور تم میری بارگاہ میں بغیر نبی کے آنا چاہتے ہو، بغیر وسیلے کے آنا چاہتے ہو. جتنے یہ منکرین ہیں نا، آج اس کو توحید سمجھ بیٹھے، اللہ ان کو دھتکار دے کر کہنا کیا قرآن میں تم نے میری آیت نہیں پڑھی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیوں نہیں ڈھونڈا؟ کیوں نہیں وسیلے کو تلاش کیا؟ اور وسیلہ تلاش کر کے اس وسیلے کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ شرک ہے، شرک ہے. اعتماد صرف اللہ کے اوپر، بنانے اور بگاڑنے کا اختیار صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید ہے. اور یہ دونوں چیزیں شرک کی قبیل سے ہیں، ڈنڈا اور تعویذ دونوں. دلیل حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گرہ لگائے، گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارے، اس نے جادو کیا، اور جادو کرنے والا مشرک. دیکھیں یہ بینی انداز گھنڈے کا ہے. گنڈا بنانے والا مشرک اور گنڈا پہننے والا مشرک، دونوں مشرک اس شرک میں مبتلا ہے. آج مسلمان کی نہیں، کہیں ان کے ہاتھوں پر فلاں درگاہ کا دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں بازوؤں کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں کمر کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں گردن میں تعویذ لٹک رہی ہے. اللہ اکبر. کتنا نازک اسلام میں کمر پہ دھاگا باندھا شرک ہو گیا، اسلام سے خارج. ایک دھاگے نے اسلام سے نکالا. ہاتھ میں دھاگا باندھا، حالانکہ یہ چیزیں حرام ہے، شرک نہیں ہے. میں پھر کہہ دوں، اور جہاں تک تعویذ ہے جس کے تعلق سے حدیث پیش کر رہے ہیں، اس کا جواب میں نہیں دوں گا. جواب انہی کے جماعت کے مولوی سے بات میں دلوا دوں گا، میں نہیں دوں گا بھی. کہ یہ جو جاہل ہے اس حدیث، تو یہ تو بالکل لیلا مجنون کی طرح گانا گانے لگے. اب ان کا گانا سن لیجیے. نظر لگی تو نیمو اتارتی، گلے میں تعویذ پیرا صاحب کا، کالا دھاگا پیشوام صاحب کا. دعائیں چھوڑ کو درگاہ کرنے جاتی، دعائیں چھوڑ کو درگاہ کرنے جاتی. کئی کو گما یوں کرتی، کئی کو گما یوں کرتی. یہ منی بھائی کب سے بن گئے؟ لگتا مجرے سے بڑا پرانا تعلق ہے. منی بھائی سے تو ان کے نسب حسب کا تعلق نہیں. تحقیق کرو آپ لوگ بھائی، حیدرآباد والوں دیکھو بہت آ رہے ہیں. میں تو رہتا نہیں ہوں یہاں، ورنہ میں تحقیق کرتا کہ رشتہ کہاں سے جڑا ہوا ہے. عمر و جان ادا سے تو نہیں تعلق ان کا کہیں یہ جاتی. یعنی کل ملا کے تعویذ سے ان کو بھی پرابلم ہے. مکتب سے چھپی ہے، انہی کے ملا نے ترجمہ کیا، ہم نے نہیں کیا. کتاب غوث پاک کی ہے، لیکن ترجمہ کون کر رہا ہے؟ وہابی جی. چھاپ کون رہا ہے؟ دارالعلم بمبئی. اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث کا مکتبہ دی گئی. یعنی امام احمد ابن حنبل بھی تعویذ پہنا کرتے تھے، وقت کا امام تعویذ پہنتا تھا، اور یہ جاہلوں کے نزدیک شرک تھا. اب وہ دعا کیا ہے جو لکھ کر بخار کا تعویذ غوث پاک لکھ رہے، کہتے ہیں کہ تعویذ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِاللَّهِ محمد رسول اللہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارد بہ قیدا فجعل لهم الاکثرین اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل اشفی صاحبی هذا الكتاب بحوالک وقوتک وجبروتک یا ارحم الراحمین. ترمذی حدیث نمبر 3528. حدیث نمبر 3528. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. اس سند امام ترمذی بیان کرتے ہیں، عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے یعنی اپنے جد سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فرغ احدکم فی نوم فلیقول. آقا فرماتے کہ اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں ڈر جائے، ہوتا ہے نا اکثر آدمی نیند سے ہڑبڑا کے ڈر کے اڑ جاتا ہے، کوئی خطرناک خواب دیکھ لیتا ہے، بھیانک خواب دیکھتا ہے، اکثر بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے.
اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں ڈر جائے تو وہ یوں کہے، یہ دعا کہے. پھر دعا سرکار نے نقل فرمائی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون فانھا لن تضرہ. آقا نے دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا پڑھے. اور اس کے بعد اب حدیث کے الفاظ سنیے، امام ترمذی لکھتے فقال عبداللہ ابن عمرو یلقدها من بلغا من ولدہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بچے بڑے تھے، بالغ ہو گئے تھے، ان کو یہ دعا یاد کرواتے تھے. ھذا حدیث حسن غریب. یہ حدیث حسن اور غریب ہے. غریب اس کو کہتے ہیں جو ایک ہی سند سے آئے، ایک ہی روایت راوی سے آئے، لیکن اس کی سند کیسی ہے؟ حسن، ضعیف نہیں ہے. اور اس حدیث کو کتنے لوگوں نے لکھا؟ کیسے امام ترمذی نے لکھا؟ جی نہیں. آئیے کتنوں نے لکھا؟ اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھا. انہوں نے اپنی مستد میں لایا حدیث نمبر 6600. وہ خود کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. یہ سوال ہوتا تھا، یہ تعویذ پہننا چاہیے یا نہیں؟ تعویذ پہننے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے. تعویذ کے بارے میں اس بارے میں جاننے کی بات جو ہے نا وہ میرے بھائی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس دور میں وہ حدیث جن میں تمیمہ کا ذکر تھا نا، ان کا ترجمہ تعویذ کر کے رسالے لکھ دیے کہ تعویذ شرک ہے، یہ لوگ مشرک ہیں. اور اس حد تک وہ آگے چلے گئے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے امام اور نیک لوگ جو تعویذ لکھتے تھے ابن تیمیہ جیسے، ان کو بھی انہوں نے کہا سب مشرک ہیں. یہ ہے جو نادان لوگ، علم نہیں ان کے پاس. عربی زبان میں لکھے ہوئے کو تعویذ کو تمیمہ کوئی نہیں کہتا. دارالعلوم سب سے بڑا روح ہے. آپ دیکھ رہے ابن منظور کہتے ہیں جو لکھی ہوئی عبارت کو کہتے ہیں کہ تمیمہ یہ جاہل نادان ہے. وہ ہڈیاں تھیں، گھوگے تھے، منکے تھے، بعض جانوروں کے ٹانگیں وغیرہ تھیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں برکت. اب بھی کئی لوگ پوچھتے کرتے ہیں مجھے کون سا پتھر مناظر، وہ ہے شرک. یہ جو ہے اس نے درخواست لکھائی یہ کرنا مجھے سوال ہے، بجائے ہر وقت پڑھنے کے وہ چٹکائے کرنا اللہ جانتا. تو یہ صحابہ تابعین سے چلا تھا. بڑے بڑے نیک لوگوں نے کیا جو نہیں کرتے نا، جنہیں علم ہے وہ کہتے ہیں ہم کیا اس سے احتیاط کرتے ہیں، مگر یہ تمیمہ نہیں نہ شرک کرنے. علامہ البانی صاحب ہے دوسرے کیوں غرب کے، وہ کہتے ہیں بچے اس لیے کہ لوگ غلط تعویذوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ورنہ بتاتے خود وہ مانتے ہیں کہ یہ نہ تمیمہ ہے نہ شرک ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے. مگر کسی موحد سے نیک آدمی سے لکھوانا چاہیے جس نے یہی درخواست کر رہا تھا مجھے شفا دے عطا کر. مولوی صاحب کہتے ہیں نیک آدمی سے تعویذ لکھوانا چاہیے. اور جو حدیث میں آیا وہ عربی زبان میں لفظ آیا تمیمہ، اور تمیمہ کا یہ ترجمہ جاہل کرتے ہیں تعویذ. اور وہ تمیمہ الگ ہوتا ہے، تعویذ الگ ہوتا ہے. تعویذ کے بارے میں تو صحابہ کا عمل ہے کہ وہ خود لکھا کرتے تھے. خود رسول اللہ نے امام حسن اور امام حسین کے گلے میں تعویذ ڈالا تھا. وہ بھی روایتیں ہوتی ہے جانوروں کی ہڈیوں کا ہار بنا کے ڈال دیے، اس کو تمیمہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے اسے شرک قرار دیا، تعویذ کو قرار نہیں دیا. اور وہ مولوی صاحب خود بیان کر رہے کہ بھائی یہ تو ہمارے بڑے بڑے علامہ تعویذ لکھتے تھے، علاماؤں نے تعویذ لکھا ہے. اور ایک آخری لائن کی فطرت ہے، جب تک یہ جھوٹ نہ بولے تو ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. سسٹر عمران صاحب بہن جی ہیں، پردے میں رہتی ہے، حسنیوں کے سامنے آتی نہیں. یہ سب بہنیں ہیں. یہ آپ کے حیدرآباد کی بہن ہے، ہاتھ میں بس یہ ماڈل ہے. ارے ہمیں پتا ہوگا یار، اپنے ہی مجمع پہ سنا ہوں، ہمیں بھی تو بتا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. جاہل لوگ ہو تم، اب سنیے کیا فرماتے. وہ توصیف وہ بھی میں اس کا نام بتانا بھول گیا، تو بڑی بھیانک شکل تھی، جلال الدین قاسمی. شرک ہے، شرک ہے، پہلا جملہ شرک ایسا نکلتا رات کے 2 بجے بیگم اٹھا دینا لڑکی سے، اجی سنو جی اٹھو، شرک ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ شرک کا حیضہ پہلا ہے جماعت میں، حیضہ شرک کا، بد شرک. اور اسی حیضی کی بنیاد پر کیا ہوا، مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب بیت الزور میں لکھ لیا صحرا پہننا شرک ہے. وہ دولہا پہنتا نا شادی کے دن. ان جاہلوں کو شرک کی تعریف ہی نہیں معلوم. میں بار بار کہہ رہا ہوں شرک کی تعریف کیا، وہ کام جو اللہ کے لائق ہے غیر اللہ کے لیے کرنا. معاذ اللہ کے اللہ صحرا پہنتا ہے، بندے نے پہنا تو اللہ کی ذات میں شریک ہو، شرک ہے. اب کیا شرک ہے ذرا سنیے مولوی صاحب کی بات. میں میرے نبی کا اتنے بار نام لے رہا، ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ ہے.
शराबी अय्याश मातमी काले कपड़ों वाला। मोहम्मद तेरे बाप की जागीर है। मोहम्मद 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 नौजुबिल्लाह, अल्लाह के नबी बोल रहे लानत है उसके ऊपर जिसने मेरा नाम सुना और झूठ मुझ पर नहीं किया। काबे को मदीने में झुकाए। अरे कम बका इतनी तो अकल इस्तेमाल कर कि वक्त का नबी जाके काबे के सामने सजदे करा, काबा आके नबी के घर में झुका। अल्लाह को नबी के सामने झुकाए, अल्लाह को नबी के सामने झुकाए। काबा अल्लाह है इसके नजदीक। काबा भी झुका है। वो मैंने कहा इनकी औकात कितनी है, उलमा से बात नहीं करेंगे, कव्वाल से बात कर रहा है। वो कव्वाल ने पढ़ा है जिससे हमारा कोई लेना देना। वो कोई कव्वाल है असलम साहब ने, उसने पढ़ा है काबा भी झुका है मोहम्मद के शहर में, तो उसने काबे को अल्लाह बना दिया, अल्लाह को मोहम्मद के सामने झुकाया। भाई जाहिल के नजदीक काबा अल्लाह है, कितना बड़ा जाहिल है। दस्तगीर अल्लाह है, दस्तगीर कोई नहीं। पिराने पीर बोलता, गौसे आजम को पिराने पीर बोलता, खुदा की कसम पिराने पीर अगर कोई है तो मेरे अबू बकर है। तो वहां अबू बकर कोई पिराने पीर बोला करो, उनको भी तो बोलते नहीं हो तुम कभी। कौम को बेवकूफ बनाते हो। सिर्फ गरीब नवाज दाता सिर्फ अल्लाह है, ये भी आगे बोला, सुन लीजिए। अच्छा सब बेवकूफ देखिए, दीनी जलसे में सुभान अल्लाह बोला जाता है, नारे लगाया जाता है, सब थालियां बजाने आते हैं। सोच लो किस कौम के लोग जाते हैं दीनी जलसे में। तालियां वो समझ में आती है बात, ये तालियां पीटते हैं, इससे पता चलता है कि किस कैटेगरी के लोग हैं। बाहर निकलो वरना रूह बड़ी बुरी हालत में खत्म हो गया। बंदा नवाज सिर्फ अल्लाह की जात है, गरीब नवाज सिर्फ अल्लाह की जात है। नवाज के पहले कुछ भी लगाओ, बाद में कुछ भी लगाओ, तो अल्लाह के लिए। गरीब नवाज अल्लाह की जात है, तो गरीब नवाज ये लफ्ज अल्लाह के लिए कुरान में कहीं आया, हदीस में आया तो दिखा दीजिए ना। आप दिखाते कुछ नहीं हो। गरीब नवाज भी उर्दू ज़बान का लफ्ज है, और अगर ये वलियों के लिए इस्तेमाल होता है तो उसके पीछे अकीदा यही होता है कि ये अपनी ताकत से जर्रा भी नहीं हिला सकते, जो कुछ अता करते अल्लाह की बख्शी हुई कुव्वत और ताकत से। और जब ये अकीदा आ जाए तो फिर ये अकीदा खिलाफ शरीयत के नहीं है। मैं उसकी दलील तो दस्तगीर है। दस्तगीर अरबी सिफत अल्लाह की वहाब का माना है। दस्तगीर अरबी सिफत अल्लाह की, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भाग नतीजे को वहां एक अलग लफ्ज है, दस्तगीर एक अलग है। बिल्कुल एक ही कर दिया उन्होंने साहब। आगे सुनिए। हमारे रब हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद मत फेर दे। आले इमरान की आयत नंबर 8। अब ये सारी बातें अपनी ही अवाम में दावों में ही बोलोगे कि कभी हम मर्दों के सामने भी आके बात करोगे? सुन लीजिए, हो सकता है कि अगर कोई चाहने वाला हो बैठा हो कि भाई आप भी तो अपनी पब्लिक में बोल रहे हैं। इससे पहले बारहा हाफिज एहसान साहब कादरी श्रीलंका इसी आपके हैदराबाद में आया, मैं आया, और इससे पहले हमने कई बार हाफिज एहसान साहब ने बाज़ाब्ता इसको लेटर पैड पर इंटरनेट पर भी दिया, इसके एड्रेस पर भेजा कि मैं फला तारीख को हैदराबाद आ रहा हूँ, आने से पहले मुनाजरा करो। मैं पहुंचूंगा, 2 दिन पहले आ रहा हूँ, 1 दिन पहले आ रहा हूँ, मुझसे मुनाजरा करो। ये चुप्पी साध के बैठ गए। तो ऐसे इससे पहले उसको दी हमने, क्या नाम है इसका, उसको भी वीडियो में दिखाऊंगा। ये आपके हैदराबाद का यार नहीं फैज तो हैदराबाद का कहा है, फसीउद्दीन उसका वीडियो बाकायदा नेट पे उसी ने अपने चैनल पे डाला है। और अगर उसने उड़ा दिया हो तो मुझसे बात कीजिए, मेरे पास कॉपी है, मैं आपको दे सकता हूँ। हाफिज एहसान साहब ने भेजा तो, और मैंने भी चैलेंज किया कि मैं भी आ रहा हूँ। तो उसने फिर एक वीडियो बनाया कि साहब हमारे उलमा ने मुनाजरा करने से मना किया है, और फारूक रज़वी के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फारूक रज़वी गाली बहुत बकता है, इसलिए हम उससे मुनाजरा नहीं करते। तो कि एक लफ्ज भी, गाली तो दूर की बात है, एक नाजेबा जुमला भी मुनाजरे में नहीं बोला जाता। गलती से भी हमारी जबान से अगर एक यही शर्त होगी कि हमारा गलत जुमला बोलना, नाजेबा जुमला बोलना ही हमारी शिकस्त की दलील होगी। मैं ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त हो गया, काफ़ी इशारा हो रहा है, क्योंकि ऑडिटोरियम का भी अपना एक उसूल है और उसका टाइमिंग दिया गया है। तो बैरुल उलूम पर इनको चीड़ है। फिर कहा कि साहब बैरुल उलूम बोलता, तो मैं इनसे कहता हूँ शेखुल हदीस पर चीड़ है। जाहिल को ये नहीं मालूम कि शेखुल हदीस उसे कहते हैं जो हदीस पढ़ाता है, वो शेख, वो बुजुर्ग जो हदीस पढ़ा है।
اس نے اس کا مطلب کیا نکالا؟ حدیث کا شیخ بولتا جاہل جب تجھے سمجھتا نہیں تو منہ کیوں کھولتا ہے؟ اور اگر یہی ہے تو پھر میں کچھ سوال کرتا ہوں اور مرد کا بچہ بنا جواب دے. تم ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام بولتے ہیں تو ابن تیمیہ اسلام کا شیخ بنتا؟ اسلام کا شیخ ہے یہ. اسلام میں تو رسول بھی ہے, سارے نبی اسلام میں ہیں, سارے انبیاء اسلام میں ہیں, تو سارے نبیوں کا شیخ بنتا. اس کے بعد تم امام بخاری کو امر المومنین فی الحدیث بولتے ہو. شیخ الحدیث پر تجھے اعتراض ہے, پیٹ میں درد ہے تیرے, اور امر المومنین فی الحدیث کا مطلب کیا ہے تو بتا. کہ حدیث کا امیر بولتا ہے ان کو. اور یہاں تک کہ صاحب وہ ابن تیمیہ عبداللہ بن باز کو مفتی اعظم بولتے ہیں. تو مفتی اعظم تو اگر کوئی ہے تو میرے رسول اللہ ہے, کہ تو ان کو مفتی اعظم بولتا. جواب تو ہم بھی 50 دے سکتے ہیں. جاہلت کی باتیں ہیں, یہ باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں. مرد کے بچے بنو, شرک کی تعریف بات کرو. ہمیں مشرک کہتے ہو تو ہمارا شرک ثابت کرو. اور خدا کی قسم وہ پہلو تو میں نے دیا ہی نہیں, وقت کی بہت قلت اور تنگ دامنی تھی, اور موضوع کیونکہ ایک مقررہ نہیں تھا میرا, ورنہ میں ان کے گھر کی کتابوں سے اور ان کے ویڈیو سے یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے خود پکے مشرک ہیں. ان کے خود عقیدے اور نظریات جو ہے مشرکانہ ہیں. ان کا ابن تیمیہ لکھ چکا, سارے غیر مقلد اس پر عمل کرتے کہ اللہ کے لیے جسم مانتے ہیں, اللہ کے لیے ہاتھ پیر مانتے, پنڈلی مانتے. ابن تیمیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے, اس نے کتاب لکھی ہے تلبیس الجہمیہ, اس میں لکھا کہ اللہ چاہے تو مچھر کے پر پہ بیٹھ سکتا ہے. اس سے بڑا کیا شرک ہوگا؟ ذاکر نائک بولتا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. جو اللہ کی فرما برداری کرے وہ بیٹا, جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ اللہ کا بیٹا. یہ اللہ کا بیٹا قرار دینا اس بنیاد پر, تو شرک تو یہ ہے. تو مشرک تو تم ہو اور ہمیں مشرک اور یہ کہتے ہو. تو یہ اس طرح کی ساری باتیں ہیں, وقت نہیں ہے کہ اور کیا کیا بتایا جائے. بہت سارے کیسا جی عالم ہو گئے, آگے کا پیچھے کا ہو سب معلوم ہمارے نبی کو. اچھا غزوہ احد میں یہ 70 صحابہ جو بٹھے ہوئے ہیں, انہوں غلطی کرتی نیچے اترتی ہیں, میرے 70 صحابہ شہید ہو جاتی ہیں, جیتے سو جنگ ہار جاتی. مطلب نبی کو معلوم تھا ہونا کہ تو نبی ان کو مارنے کو سے بٹھائے تھے. اگر اللہ کے نبی کو عالم الغیب تصور کر لیے تو یہ 100 باتیں آ جاتی. کیا ہمارے نبی کو اتنی بڑی گستاخانہ الزام لگا سکتی کیا ہمیں؟ نہیں نا. ہمارے نبی پر, ہمارے نبی کی بیوی, ہماری ماں اما عائشہ پر منافقین نے زنا کا الزام لگایا, زنا کا الزام لگایا مدینے میں. سارے یہودیہ مل کو افواہیں پھیلائے. ہمارے نبی پریشان ہیں, 40 دن تک وہی اتری نہیں. ہمارے نبی کو حقیقت معلوم نہیں. کہیں کو بھائی ہمارے نبی عالم الغیب ہے کیا؟ اگر عالم الغیب ہے سب کی معلوم رہنا نا نبی کو. سب سے پہلے میں نے کہا نا, وہابی جب تک جھوٹ نہیں بولے اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں بول سکتا. اس نے کہا کہ نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں, قیامت آنے کی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ ہم نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں. غیب دا اور عالم الغیب دونوں الگ الگ صفتیں ہیں اور دونوں متضاد ہیں. عالم الغیب ہمارے عقیدے کے مطابق صرف رب تبارک و تعالیٰ ہے. عالم الغیب ہم رسول اللہ کے لیے نہیں کہتے. اعلیٰ حضرت نے واضح لکھا, رسول کو عالم الغیب کہنا گستاخی ہے, توہین ہے, بلکہ کفر تر ہے. ہم رسول کو عالم الغیب نہیں کہتے, بلکہ کیا کہتے ہیں؟ غیب دا, غیب کا جاننے والا. اور وہ بھی کس اعتبار سے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا. یہ ہے. اب آئیے صرف ایک آیت, ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں, رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں. یہ بخاری سے پہلے کی حدیث ہے, امام بخاری نے اس کو اختصار کے ساتھ لکھا ہے, اور امام سدی نے معلم التنزیل کے اندر حضرت امام حسین بن مسعود بغوی نے 516 ہجری میں ان کا وصال ہوا. معلم التنزیل ان کی تفسیر ہے, تفسیر بغوی جس کا کہا جاتا ہے, جلد نمبر 2 صفحہ 140 سورہ آل عمران آیت 179 کے تحت انہوں نے ایک روایت بیان کی. اور پھر امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو لایا ہے. بخاری کا حوالہ میں بعد میں دیتا ہوں. اس سے بڑی کوئی رسول اللہ کے علم غیب کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. آج کے بیان کے لیے کل حاصل ہے نہیں, بس اس کو سن لیجیے اختتام تقریر کا. امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے, فجر کی نماز کے وقت نماز فجر ادا کی, ممبر پہ تشریف لائے, اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے. اتفاق سے کسی صحابی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا, تو صحابہ خاموش رہے. عرض کہ اللہ کے نبی ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک خواب رات میں نظر آیا, میرے رب نے مجھے خواب دکھایا. اور نبی کے خواب کیا ہوتے ہیں؟
सच्चे होते हैं, बल्कि वही के मिसल कहा गया है, वही का 40वां हिस्सा कहा गया नबी के ख्वाब को। और इब्तिदा में वही ख्वाब ही के जरिए आती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिब्रील फिर बाद में आए, तो नबी के ख्वाब भी सच्चे हो गए। कहने का मुझे मेरे रब ने आज रात एक ख्वाब दिखाया, और ख्वाब ये कि कयामत तक की मेरी सारी उम्मत मुझे दिखा दी गई। किसे दिखाया गया? कयामत तक की आप मैं सब थे उसमें देना, जो पैदा नहीं वो भी। अब इतना ही काफी नहीं, अब आगे दूसरा जुमला सुनिएगा ना। इमाम हुसैन बगवी लिखते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस है, मालिक मुत्तरदीन वहाबड़ा भी पढ़ता है समझता नहीं। इमाम सुब्दी को ये भी मानता है, पढ़ता है समझता नहीं। और फिर उसको इमाम बुखारी लिख रहे हैं आगे, फिर इमाम बुखारी ने जो इख्तिसार से हदीस शुरू की वो बात में बता रहा। सिर्फ ये नहीं कि आका ने कहा कि मैंने अपनी उम्मत को देख लिया, आका क्या फरमाते, कसम खुदा की कयामत तक की मेरी सारी उम्मत मुझे दिखाई गई, जैसे आदम को उनकी औलादें दिखाई गई। मैं अपने हर उम्मती को पहचानता हूं, जानता हूं, और ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। इससे बड़ा इल्म रख चाहिए। ये बाबड़ा इसी में अटका हुआ। हज़रत आयशा पे तोहमत लगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं बता दिया? अरे जाहिल के बच्चे क्या माज़ अल्लाह, हज़रत रसूलुल्लाह को ये नहीं मालूम था कि मेरी बीवी पाकदामा ने आका की हदीस है, पढ़ा करो वहाबड़ो। आका कहते हैं कि बाखुदा मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी आयशा पाकदामा है, लेकिन मैं कहूँगा तो मुनाफिक एतबार नहीं करेंगे, और वो ये कहेंगे कि मोहम्मद अपनी बीवी का सपोर्ट कर रहा है। आपने तवक्कुफ किया, और आप जानते थे कि अगर मैं सफाई दूंगा तो इससे सहाबा तो मान लेंगे, लेकिन सनद और दलील नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं खामोशी इख्तियार करूंगा तो आयशा की पाकी परवरदिगार आलम बयान करेगा। यही तो है। और सूरह नूर की आयतें नाज़िल हुई और हज़रत आयशा की अल्लाह ताला ने पाकी का बयान किया। और ये इसके लिए इश्क चाहिए, जिन हराम खोरों को रसूल से मोहब्बत ना हो वो क्या बात करे। आला हज़रत को इमाम इश्क व मोहब्बत इसीलिए कहा जाता है। आला हज़रत कहते हैं कि नबी की बात और है, मूसा की यूसुफ की बात और है। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी तोहमत लगाई गई। उसने आपको खरीदा था, कहा कि मेरी ख्वाहिश पूरी करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं पैगंबर हूँ, नबी हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ हरामकारी से। यूसुफ भागे, जुलेखा पीछे दौड़ी, यहाँ तक कि जुलेखा का शोहर अजीज मिस्र जो था वो अचानक आ गया। और इस आलम में उसने यूसुफ और जुलेखा को देखा कि यूसुफ आगे थे, जुलेखा दामन पकड़ के खींच रही थी, दामन हज़रत यूसुफ का फट गया। जुलेखा चालाक औरत थी, जैसे उसने देखा कि मेरे शोहर ने तो मुझे देख लिया, बदनामी होंगी। कुछ कनीज़ें भी खड़ी थी, कुछ गुलाम भी थे साथ में, कुछ पहरेदार भी थे, उन सब ने देख लिया। तो जुलेखा ने फौरन पलटा खाया और कहा कि ऐ अजीज मिस्र, उस शख्स के बारे में तेरा क्या हुक्म है जो तेरी बीवी के खिलाफ, तेरी बीवी के साथ ताल्लुक से बदनिगाही करता है और बद इरादा रखता है, यानी ज़िना करने का इरादा रखता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कसम खाई कि बाखुदा जुलेखा ने मुझे जबरदस्ती मेरे साथ की, मैं इस गुनाह से बरी हूँ। तो अजीज मिस्र ने कहा कि यूसुफ कोई गवाह हो तो बयान करो। तो घर में कनीज कोई दूध पीता शीरखार बच्चा था, 3 महीने का बच्चा था। आपने कहा मेरा गवाह ये बच्चा है। बच्चा ये कैसे कलाम करेगा? बच्चा 3 महीने का कलाम नहीं करता। कहा ये अल्लाह के हुक्म से कलाम करेगा। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ उस बच्चे की तरफ इशारा करो, बच्चा तुम्हारी पाकी की गवाही देगा। आपने कहा बच्चे बता सच क्या है? बच्चा अल्लाह की कुदरत से बोल पड़ा और उस दूध पीते शीरखार बच्चे ने हज़रत यूसुफ की पाकी की गवाही दी। कहा अजीज़ मिस्र दामन देख, अगर आगे से फटा हुआ है तो यूसुफ जिम्मेदार है कि यूसुफ जुलेखा की तरफ बढ़ रहा था, जुलेखा ढकेल रही थी, तो दामन आगे से फटेगा। और अगर दामन पीछे से फटा है तो कसूरवार जुलेखा है कि यूसुफ तो भाग रहे थे, पीछा छुड़ा रहे थे, और जुलेखा ने पीछे से दामन पकड़ा। दामन देखा गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन पीछे से फटा था, अब बेकसूर साबित हो गया। बाकी की गवाही बच्चे से नहीं दिलाई जाएगी, बाकी की गवाही हम खुद बयान करें। इन्होंने सूरह नूर नहीं देखा कि अल्लाह ने आयशा सिद्दीका की पाकी की गवाही दी। और खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मुझे तो यही गुमान भी ना था कि मैं अल्लाह की बारगाह में इतनी पसंदीदा हूँ कि मेरी पाकी की गवाही में वो कुरान की आयतें उतार देगा और कयामत तक मेहराबों में मेरी पाकी का जिक्र किया जाएगा। ये जो कुछ मुझे आता हुआ है मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में आता हुआ, ये वहाबड़ों को नहीं दिखता।
تو بہرحال یہ اس طرح کی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، صحیح روایتیں ان کے پاس نہیں. میں کہتا ہوں اگر مرد کے بچے ہو تو قرآن کی ایک آیت سناؤ جس میں اللہ نے کہا ہم نے نبی کو علم غیب نہیں دیا، نگاہوں کے سامنے پیش کی گئی، یہاں تک کہ میں نے اپنے سارے امتیوں کو دیکھ لیا، پہچان لیا. میں اپنے ہر امتی کو ایسے جانتا پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے. جب یہ بیان کر چکے تو منافقین میں سرگوشیاں شروع ہو گئی. منافقین بھی جو مسجد میں آتے تھے نماز پڑھتے تھے، یہی وہابڑے کی اولادیں ان کے باپ تھے. وہ انہوں نے کہا محمد تو کہتے ہیں تمام قیامت تک کی اولادوں کو دیکھ لیا، ہم اپنے کفر کو چھپا کے رکھتے، محمد ہمارے کفر کے بارے میں ہی نہیں جانتے، ہمارے کفر کے بارے میں محمد کو پتہ نہیں. اگر محمد کو علم غیب ہوتا تو ہمارا کفر بتاتے. اب امام بخاری یہاں سے لکھتے ہیں. اب امام بخاری کے الفاظ کتاب الاعتصام، جاؤ بخاری کھول لو، بہت بخاری کرتے ہو. باب ما یکرہ من کثرت السوال، حدیث نمبر 7294، حدیث نمبر 7294، 7294 یہ حدیث نمبر ہے. امام زہری سے نقل کرتے ہیں امام بخاری، اور پھر حضرت انس سے ان زہری ہے اخبرنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر ولما سلم قام على المنبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے گھر سے تشریف لائے اس وقت کہ جب سورج تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تھا، یعنی دھوپ دوپہر کی تھوڑی سی کم ہو گئی تھی، ظہر کا وقت تھا. سرکار نے نماز ظہر پڑھوائی اور اس کے بعد جب سلام پھیرا تو پھر آپ منبر پہ تشریف لائے. اور یہ فجر میں آپ نے خواب بیان کیا تھا، یاد رکھیے خواب کا بیان کیا تھا آقا نے. اور یہ ظہر کے درمیان میں منافقین نے آپس میں مذاق بنا دیا کہ محمد ہمارے بارے میں نہیں جانتے اور قیامت تک کے ایمان والوں کو اور پوری امت کو دیکھ لیا ان کا ذکر کرتے. سرکار منبر پر آیا اور جلال کی کیفیت تھی رسول اللہ کی. حضرت انس کہتے ہیں فذکر ساعۃ وذکر ان بین یدی امورا عظاما، آقا نے قیامت تک کی تمام خبروں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. قیامت تک یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، جتنے بڑے بڑے امور انجام دیے جائیں گے، جتنے بڑے بڑے حادثات ہوں گے قیامت تک، وہ سب آپ نے بیان کرنا شروع کیا. ثم قال، یہاں تک کہ آپ مسلسل بیان کرتے رہے اور پھر اس کے بعد فرمایا من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، تم میں سے جو کوئی کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہے کھڑا ہو جائے مجھ سے پوچھے، وہ جس چیز کے بارے میں پوچھے گا فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت بہ من مقامی ھذا، میں جب تک اس مقام منبر پہ کھڑا ہوں وہ جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا اس چیز کے بارے میں کو خبر دوں گا. پوچھ لو جس کو کیا پوچھنا ہے. میرے علم غیب پر اعتراض کرتے ہو کہ مجھے علم غیب نہیں، میرے بارے میں کہتے ہو کہ میں منافقوں کے بارے میں جانتا نہیں جبکہ میں اپنی امت کے بارے میں جانتا ہوں. تم میں سے جو کوئی پوچھنا چاہے کھڑا ہو جائے مجھ سے پوچھے جب تک میں اپنے منبر پر. قال انس، سرکار کا جلال کا عالم کیا تھا. حضرت انس کہتے ہیں فاکثر الناس البقاء، صحابہ رونے لگے. اس کی تشریح کیا کرتے ہیں امام اسقلانی وغیرہ کہ صحابہ اس لیے رو رہے تھے کہ سرکار کے جلال کی کیفیت تھی کہ رسول اللہ کے علم پر اعتراض کیا گیا تھا. تو صحابہ کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے جلال کے سبب آج ہی قیامت نازل نہ ہو کہ میرے نبی میرے محبوب کے علم پر اعتراض کیا تو قیامت نہ آ جائے. صحابہ رونے لگے. فاکثر الناس البکاء واکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول سلونی سلونی سلونی، اور آقا بار بار منبر پہ جلال میں کہتے تھے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے. اب پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ میرے علم پر اعتراض کرتے ہو اور اب میں کہہ رہا ہوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. فقال انس، حضرت انس کہتے ہیں فقام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہوا پھر اس میں سے، ہمت کی اس شخص نے. فقال این مدخلی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرا انجام کیا ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے تو کوئی کھڑا ہو کے مجھ سے مجھے فاروق صاحب میرا انجام کیا ہے، میں جان سکتا ہوں؟ مجھے میرا اپنا ٹھکانہ نہیں معلوم. یہ جواب کون دیں گا؟ جو علم غیب جانتا ہو. این مدخلی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ قال النار، فرمایا تو جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا. گویا حضور یہ بھی جانتے تھے بدبخت منافق ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں، تو کون جنت میں جائے گا یہ بھی آقا جانتے، کون جہنم میں جائے گا یہ بھی آقا جانتے.
اچھا وہ منافق تھے، اتنی تو غیرت تھی کہ اس کے بعد بھی وہ مزدوری نہیں کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. آج کا وہابڑا ہوتا تو اس پہ بھی کہتا محمد تمہیں کیسے پتا مجھے نہیں. وہ خاموش بیٹھ گیا. فقام عبداللہ ابن حذافہ فقال من ابی یا رسول اللہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے. ایک صحابی تھے جن کے بارے میں لوگوں میں مشہور تھا کہ ان کا باپ حذافہ نہیں. عبداللہ صحابی تھے، عبداللہ نامی صحابی کھڑے ہوئے جن کا باپ حذافہ تھا، لیکن لوگوں نے اور منافقین نے ان کے بارے میں مشہور کر دیا تھا کہ معاذ اللہ ان کی ماں نے بدکاری کی اور یہ کسی اور کی اولاد ہے، حذافہ ان کا باپ نہیں. میرا نسب درست نہیں ہے. وہ کھڑے ہوئے اور کہا من ابی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ قالا ابو کا حذافہ، کا تیرا باپ حذافہ ہی ہے، تو صحیح نسب ہے. اب بتائیے کون مرد کس عورت کے ساتھ کہا تھا، کیا مبتلا تھا، کس کے نطفے تھے، کس کا عمل ٹھہرا، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ آقا جانتے، یہ بھی آقا جانتے. قال ثم اکثر ان یقول صلونی صلونی صلونی. حضرت انس کہتے ہیں پھر حضور بار بار کہنے لگے پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے. اب کسی صحابی کی ہمت نہیں. فبرک عمر علی رکبتیہ. حضرت عمر اٹھے، وہ صحابی حضرت عمر جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا، ان پر خوف کا عالم کیا تھا نبی کے جلال کا. وہ حضور کی طرف آئے. کس طرح آئے؟ فرکبتیہ، جیسے گھٹنے کے بل بچہ چلتا ہے. کھڑے ہو کر چلتے ہوئے نہیں آئے، دور بیٹھے ہوئے تھے. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس حدیث کی اگر تشریح کرتا نا اطمینان سے تو بہت مزہ آتا آپ کو اس جملے پر، لیکن میں جلدی جلدی بول رہا ہوں کیونکہ بالکل وقت ختم ہو گیا ہے. پولیس کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ بھائی ختم کر دیجیے وقت. میں شکر گزار ہوں کہ اتنا وقت تھوڑا سا دیا انہوں نے ہمیں. بس میں اینڈ کی طرف ہوں. کیسے رسول کی طرف بڑے ادب بھی دیکھو اور خوف کا عالم دیکھو. رسول سے، رسول کا دبدبہ، رسول کا روب. کہتے فبرک عمر علی رکبتیہ. حضرت عمر اس طرح رسول کے قریب آئے مجمع سے چیرتے ہوئے، گھٹنوں کے بل جیسے دودھ پیتا بچہ ہاتھ اور گھٹنوں سے چلتے ہوئے آتا. اس طرح حضور کے قریب آئے. فقالا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ. کہا کہ اللہ کے نبی چھلال کو ختم کیجئے، ہم راضی ہو گئے اسلام کے دین ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر. ہمیں کچھ نہیں جاننا ہے، آقا سب جانتے ہیں. اپنے جلال کو کم کیجئے. قالا فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قال عمر ذلک. جب حضرت عمر نے اس طرح عاجزی کی، انکساری کی، حضرت انس کہتے تب سرکار کا جلال تمام. یہ سرکار کی کیفیت تھی. اور اس حدیث کو کتنوں نے لکھا، میں حوالے کے صفحے نمبر چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں ہے. جس کو مسلم نے بھی لکھا، وہاں بڑا مسلم بھی نہیں پڑھتا. اس کو امام عبدالرزاق نے بھی المصنف میں لکھا، امام احمد نے مسند احمد میں لکھا، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں لکھا، امام بزار نے مستد البزار میں لکھا، امام ابو یعلا نے مستد ابی یعلا میں لکھا، ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں لکھا، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں لکھا، اور بھی بہت سارے علماء نے، متعدد علماء نے. بخاری میں ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. اور رسول اللہ کی علم غیب سے اس سے پڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے. اور وہاں پر آج تک کہ یہ نہیں معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا. مگر ہمیں ایک بات تو معلوم ہے کہ تم حلالی نہیں ہو، یہ ہمیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ آج کی بزموں کو قبول فرمائے. جو کچھ بھی بیان ہوا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.